प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान से मुतालिक बयान पर एहतजाज। रैली से खिताब करते हुए सूबे के वजीर आला सनाउल्लाह ज़ैरी ने कहा है कि बलूचिस्तान और कश्मीर का कोई मवाजना नहीं और ये भी कि वो मुल्की मामलात में भारतीय मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ बात करें अगर वजारत खारजा के तर्जुमान की, तो उन्होंने अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय वजीर आजम का बलूचिस्तान, गिलगित और आजाद कश्मीर के हवाले से बयान कश्मीर में भारतीय मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। और आखिर में कुछ बात वजीर आजम की, जिन्होंने आज काबीना के इजलास की सरबराही की। काबीना के अरकान को इजलास में CPEC के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई और वजीर आजम ने हिदायत दी कि CPEC प्रोजेक्ट्स को तेजी से मुकम्मल किया जाए। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ बीबी सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। अब मेरे साथी भी जो हैं वो तंग आ गए हैं, वो कहते हैं आप ये कहते भी हैं और कोई सुनता नहीं, लेकिन मैं बार बार आपको कहता रहूँगा कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, इसलिए कनेक्ट होते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ लगाना ना भूलिएगा एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी नुसरत साहब, आज मैंने कौन सी खबर छोड़ दी, कुछ तो आप के पास होगा क्या? नहीं, आई एम सेइंग आज कौन सी खबर छोड़ दी, कुछ ना कुछ तो आपकी तनकीद होगी मेरे हो नहीं सकता अब। अरे आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आपसे किसी नेक काम की तवक्को रखता, इसलिए कि क्रिकेट मैच हो रहा है और मुझे पता है आप कितनी दीवानी है क्रिकेट की। मगर वो देखिए मैंने और इत्तेफाक से पाकिस्तान वाले स्कोर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि आज आपने काम में कितनी दिलचस्पी ली होगी। वो साहब मैच बाद में शुरू हुआ, मैं अपनी सुबह से तैयारी कर रही थी। जी, लेकिन मेरी आपसे एक इस्तदा है, जैसे मैं कॉलर्स को कहता रहता हूँ, आज मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। आपको पता है लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं रोज नुसरत साहब आपको डांटते हैं। मैंने कहा यार मैं क्या करूं। नहीं, मैं आपसे आज दरख्वास्त करता हूं। अच्छा, क्या दरख्वास्त है? मुझे ये एहसास हो रहा है कि अब आप टेलीविजन की एंकर हो गई हैं। आप का क्या मतलब होता है? मैं चाह रहा था आपके अंदर से एक रिपोर्टर जो है तनावर दरख्त की तरह आए। नुसरत साहब वो तो बात, वो बदकिस्मती से स्टूडियो में बैठ के क्या करें ना, कुछ सर पे चढ़ जाती है कैमरा, लाइट, देखो मैंने जैसे कल तुम्हें कहा था वो तेल की तलाश करने वाली कंपनियां कैट्स पॉ टक टक टक, तो वो ना किया करो कि तुम मेरे साथ सिर्फ एक वादा कर लो और तुम्हें शफा मिल जाएगी। क्या नुसरत साहब, व्हाट इज दैट? तुम कोशिश करो कि ये प्रोग्राम शुरू होने तक सुबह उठो और ये प्रोग्राम 8 बजे शुरू होने तक टेलीविजन ना देखो। अच्छा फिर? मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, डोंट वॉच टेलीविजन। डोंट वॉच टेलीविजन। सबसे ज्यादा इल इन्फॉर्म्ड, गुमराह करने वाला जो कुछ है वो न्यूज एंड करंट अफेयर्स के नाम पे समेत हमारे ये हमारे टेलीविजन नाम नेहाद मुस्तैद और चौकस मीडिया ये खबर नहीं देखते। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपको कैट्स पॉ बताएं। अगर आप बजाय टेलीविजन पर देख करके भी बाकी क्या चल रहा है तो हम क्या करें उसमें से, और फिर बनाओ ये करके, और फिर वो जो बोलती हो तुम अपना इंट्रो खबरनामा पढ़ती हो जो वो ये है, ये 12 अगस्त। देखो आजकल जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स है, बिल्कुल है, माशाल्लाह डिजिटल हो गई है, लेकिन वो अक्सर अपडेटेड भी नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 अगस्त 2016 यानी आज से कितने दिन पहले? 6 दिन पहले, आज 18 है। 6 दिन पहले उन्होंने खुद ये वेबसाइट पे खबर लगाई जिसमें ये कहा, अब इसका बैकग्राउंड पहले ये ले लें। अच्छा, कि बैकग्राउंड ये है कि आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि अल्लाह के फजल से आजकल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपनी सुओ मोटो अथॉरिटी जो उन्हें आइन के आर्टिकल 184 ने दिया है और ख़ास तौर पर उसकी शेख नंबर 3 उसको इस्तेमाल करने में बहुत जुडिशियस है। बिल्कुल ठीक है, बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। हत्ता के हुकूमत जब इल्तिजा लेकर जाती है जी पनामा लीज कमीशन, तो वो कहते हैं कि भाई साहब अपने काम करें। वजह उसकी एक ये भी है कि इससे पहले जो एक साहब थे जो पता नहीं अभी तक कोयटा पहुंच पाए या नहीं, पता नहीं, वैसे वी शुड हैव चेक्ड, उन्होंने इस पार को
اتنا زیادہ استعمال کیا، میں جان بوجھ کر لفظ ابیوز استعمال نہیں کرتا، زیادہ استعمال کیا، بہت اتنا زیادہ استعمال کیا کہ جیسے وہ کہا جاتا ہے قدر کھو دیتا ہے بار بار کا. صحیح ہے بالکل. اور انہوں نے ایک پورا نظام حکومت اور ریاست جو ہے وہ معطل کیے رکھا بالکل اس بار کی بنیاد پر. تو وہ کچھ ریاکشن میں خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو سپریم کورٹ ہے اس کو احساس ہے اس بات کا کہ یار آپ اس طرح ہر وقت ایک تنی ہوئی رسی پر حکومت کو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ جوڈیشلی جیسے آپ نے کہا استعمال کرتے ہیں، بس سوچ سمجھ کے. بالکل ٹھیک ہے رائٹ. اب ایسا سپریم کورٹ جو اپنے سو موٹو اختیارات کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ یعنی کوشن سے کام لیتا ہے، اور بار جو ہے بعض اوقات یعنی پکار ہو رہی ہوتی ہے اپوزیشن سے کالموں میں کہ جی آپ خود کریں، سپریم کورٹ آگے بڑھے، وہ بھی ان تمام داد و فریاد کے باوجود اپنے پہ ریسٹرین کرتے ہیں. صحیح. اس سپریم کورٹ کو ایک نامعلوم چٹھی ملتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، انونیمس لیٹر. اب اس انونیمس لیٹر جو ہے، جتنے بھی ہمارے ہاں طاقت کے ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، وہاں پر روز کے ہم لوگوں کو جو ہے تقریباً یعنی کہ 150 آتے ہیں جو ہم ایسے ہی بیٹھ کے یعنی ہم بولنا جی ہمارا یہ مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، کاغذات بھی لگے ہوتے ہیں. بالکل کتنے ایبسلیوٹلی. لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب کو یہ خط آتا ہے اور اس خط کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تو قابل سنوائی کیس ہے اور اس پہ سو موٹو لینا چاہیے پھر انہیں. قابل سنوائی کیس. اور اس کے لیے پھر وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں کس کو؟ نیب چیئرمین کو اور حکومت کو کہ جی یہ وضاحت کیجیے. ٹھیک. یس بالکل. آج اب یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ آج ہمارے دور میں دیکھو یہ ناصر اقبال کی لمبی چوڑی خبر ہے، کوئی ایسی چھوٹی خبر نہیں. اور نیوز میں بھی لگی ہوئی، دونوں جگہ لگی. آپ نے محترمہ، مجھے تو امید آپ سے یہ تھی کہ میں یہ کہ موسٹ امیڈیٹ لکھ کر 12 اگست 2016 کو جب سپریم کورٹ نے خود اپنی ویب سائٹ پہ موسٹ امیڈیٹ کر کے یہ ڈالا تھا، تو میرا تو یہ خواہش تھی کہ نگاہ نہیں موسٹ امیڈیٹ یہ ان کی ریلیز ہے بی بی. ہاں لیکن اب ہمیں پتہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سپریم کورٹ کی ریلیز ہے. گل مینے دا رپورٹڈ ٹو بی میرے خوابوں اور خواہشات کے مطابق اس کو تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ نصرت صاحب رکے، یہ ابھی موسٹ امیڈیٹ میں نے نکالا ہے. صحیح ہے. میں تم سے یہ توقع کرتا ہوں. چلیں آج کی اچھا یہ توقع پوری نہ ہوئی. اچھا اور میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب. اچھا چلے اللہ کا شکر ہے. میری ڈانٹ میں تھوڑی سی تو ایک مطلب ایک وقفہ آیا، وقفہ لیتے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو میری جو کلاس ہے وہ جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بی بی آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو ان کے جو 7 نکاتی ایجنڈا تھا ان میں سر فہرست یہ تھا احتساب. احتساب کے لیے بنائی انہوں نے نیب، چارج اس کا دیا جنرل امجد کو، جنہوں نے ایک دم سے بندے پکڑ کے اندر کر دیا اور انہیں وہ حقوق بھی حاصل نہیں تھے جو جنیوا کنونشن کے تحت دشمن کے قیدیوں کو ملتے. ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں پھر ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود جو کرپشن جو بہتر ہوئی وہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا. بٹ اینی وے جو چٹھی وصول ہوئی اور جس کی بنیاد پر چیف جسٹس صاحب نے یہ یعنی ان کو کہا کہ بھائی یہ وضاحت کرو، اس کے مطابق 1999 سے 2002 کے سنہرے دور میں جب اس ملک سے کرپشن کو صاف کیا جا رہا تھا تو 16 کے قریب افسران افواج پاکستان سے ڈیپوٹیشن پر عاریتاً لیے گئے. صحیح ہے. کیا یہ جی کرپٹ لوگوں کا احتساب کریں. ان افراد نے آئین کی تمام تر سب سے بنیادی جو آرٹیکل 242 جو جس کے مطابق جو ہوتا ہے کہ گریڈ 18 19 17 18 19 اس میں انڈکشن بھی ہو، وہ ایک طریقے کے مطابق آتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ جس ادارے نے کرپشن کو پکڑنا ہے اس کے چیئرمین کو فل اتھارٹی دے دی
تو جس کو جو چاہے جہاں مرضی لگا دے. بلکہ شاید اس میں یہ بھی لکھا کہ اپنے ہی جو ان کے رول تھے وہ بھی فالو نہیں ہوئے, جو اپنا آرڈیننس تھا وہ بھی نہیں. اس لیے کہ چیئرمین کو یہ اتھارٹی دے دی گئی نا کہ اس نے صفائی کرنا ہے تو بھائی تمہیں کھلا آتا فری. وہ جو ہم لوگ تقریریں کرتے رہتے فری ہینڈ دے جی, فری ہینڈ دیا انہیں. فری ہینڈ دے کے نکلا کیا کہ یہ جو 16 افسر تھے, یہ 16 افسر آریتن ڈیپوٹیشن پر آئے مختصر وقفے کے لیے کہ جی پکڑے 3 سالوں میں حساب کتاب کریں اور اس کے بعد پھر روٹیٹ ہو جائیں جیسے اور اداروں میں ہوتے ہیں. ڈیپوٹیشن تو ہوتی ہے نا, لوگ آتے ہیں ڈیپوٹیشن. ٹھیک ہے جی, لوگ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں, ایک ٹرم ہوتی ہے پھر چلے جاتے ہیں. ان حضرات نے جب دیکھا کہ احتساب میں تو بہت مزہ ہے, جس کے ہاں چاہے گھس جاؤ, صحیح ہے, اور یہ کہاں سے, یہ ذرا دیکھو ادھر ادھر, انہوں نے چکر کیا چلایا کہ اپنے آپ کو پرماننٹ انڈکٹ کروا لیا. ٹھیک, اس میں بھی میرا بات یہیں ختم نہیں ہوتی, توڑے ہوں گے انہوں نے. اب یہ لوگ, ان کی اکثریت جو ہے 32 کے قریب لوگ ہیں, وہ کہاں اپنے آپ کو پرماننٹ بیسس پہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ نیب میں نہیں, نیب میں تو گریڈ 20 سے 21. اچھا, پھر اس کے بعد جو کہ سرکاری ملازمت جو 17ویں گریڈ سے شروع ہوتی ہے, ایک آدمی ماسٹر کر کے پھر سی ایس ایس کا امتحان اور یہ وہ کامن 15 کالمن اور یہ وہ کامن شامن. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچائے رکھا, آمین, شکر اللہ. مجھے تو نہیں بچائے رکھا. اچھا خیر, اب اس میں یہ ہوا کہ یہ لوگ تفتیش اس کے ڈائریکٹر, صحیح ہے, اور جو علاقائی ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں نیب کے اس کے بھی بادشاہ سلامت. مطلب سندھ میں, بلوچستان میں, جو سارے صوبوں میں نیب. نہیں جی, لاہور میں, اچھا لاہور میں, شہروں میں, ایسی بات نہیں ہے, صوبائی بھی نہیں, ریجنل. اب ان کو بارے میں باقاعدہ مختلف حوالوں کے ذریعے جو چٹھی آئی چیف جسٹس صاحب کو, ان کے سامنے لوگوں کے نام لیے گئے, ان کی موجودہ پوسٹنگ نا, ان کے باقاعدہ نام ہیں, یہ ہمارے. پھر کیا نصرت ہے, وہ ڈیپوٹیشن پہ نیب سے بھی کہیں اور چلے گئے پھر؟ نہیں بی بی, وہ ڈیپوٹیشن آئے تھے بھائی عرب کو جیسے اونٹ آیا تھا خیمے میں, ٹھیک, ہاں, اس کے بعد وہ نیب سے جانا انہیں نصیب نہ ہوا, چیئرمین آتے جاتے رہے, وہ وہیں رہے, لیکن انہوں نے کہا یہ تو بڑی مزے کی جگہ ہے, واہ واہ واہ, زبردست زبردست. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی وائلیشن کی ہے, اپنی اتھارٹی کو ابیوز کیا ہے, اور وہ اس پہ جواب مانگا ہے, اور جواب بھی فوری مانگا ہے. یہ کہا ہے کہ اگست کے آخر میں, آخری ہفتے میں, یعنی کہ within days answer me. انہوں نے اس پہ ٹائم بھی لگا دی کہ, اور یہ کرنا ضروری ہے کہ احتساب ایک ایسا ادارہ جس کا مقصد یہ بتایا گیا, آبجیکٹیو یہ بنایا گیا کہ وہ دوسروں کو کرپشن سے روکے گا, وہ خود اگر اس کے اندر اس طرح کی اندھی مچی ہو تو کس بنیاد پر. اور یہی وہ لوگ ہیں, یہ جو ہے نا, یہ میری دانش میں اگر تم دیانتداری سے پوچھو تو جس دن جنرل پرویز مشرف نے جہاز دے کر نواز شریف کو سعودی عرب بھیجا, اس دن انہیں نیب کا آرڈر بھی پھاڑ دینا چاہیے. کیونکہ پھر کیا واٹ احتساب ختم, السلام علیکم. جس دن انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ NRO کیا, اس کے بعد اس ادارے کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا. اب یہی وہ لوگ ہیں, یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر اکثر ہم لوگ ذرائع کی بنیاد پر کاغذ لہرا کے نہیں کہتے ہوتے ہیں, رائٹ, یہ وہ بھائی یہ سارے یہ تمام کاغذات حضور آپ کے پاس موجود تھے نا. ہاں تو کچھ کر لیتے. 1993 میں اکاؤنٹ کھلا, نیب کے بندے. اب تو مجھے بتا رہا ہے, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میں ذرائع کی نہیں سنوں گا, میں یہی کہوں گا سر ویسے مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے پاس یہ کاغذ تھے تو پھر آپ وہ جہاز بھی بٹھا دیا تھا آپ نے. ہاں, آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں, آپ میں تو سوال کروں گا اگر میں رپورٹر, لیکن مجھے تو دکان چلانا ہے. اب تو 16-17 سال ہو گئے نا, مجھے تو رات کو دکان چلانا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ذرائع ہیں. آج آپ نے ذرائع انمیس کر دیے نصرت صاحب. بھائی میں بتا رہا ہوں تمہیں نا, میں بتا رہا ہوں تمہیں, میں کیا بتاؤں, میں اس میں سے نام لے سکتا ہوں ان میں سے کچھ کے, کہ کنہوں نے کن کو کیا کاغذات دیے, کیونکہ ہمیں بھی بہرحال اپروچ کرتے ہیں لوگ. ایسی بات نہیں, ہم بھی اسی دھندے میں رہے, خبریں کوئی آسمان سے نہیں اترتی, غیب سے مضامین نہیں آیا کرتے خیال میں. جی کراچی سے کال, السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب, میرا نام اشفاق الرحمان ہے. ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کارپوریشن جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے, جی جی, اس میں سینئر رپورٹر تھا.
जी जी। और 2 जुलाई 2015 को मुझे टर्मिनेट किया गया, और वजह ये थी कि मैं इस इदारे में 450 के करीब गैर कानूनी भर्तियां हैं जिसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था। और मैंने नैब को शिकायत की, FIA में शिकायत की, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके अब तक जो जो लोग आए हैं सबको बाकायदा तौर पर सबूत के साथ भेजता रहा हूँ कि हजरत। अशफाक साहब देखिए, जनाब आप बिल्कुल देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, अब आप खुद बताइए कि मैं जो एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आपकी तरह का, आप तो फिर भी इज्जत से रिटायर हो गए, मुझ बदनसीब को अब भी रात की दुकान खोलनी पड़ती है। अगर आपकी इफ्तिखार चौधरी मदद न कर पाए, उन जैसा मुनसिफ आदमी और बाकी हजरात जिनको आपने चिट्ठियाँ लिखी, तो मेरे बेचारे के इस प्रोग्राम में दाद फरियाद से क्या होगा भाई। क्योंकि मसला ये है कि आप जिन लोगों की गैर कानूनी भर्तियों की बात कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से सारे के सारे ना ऐसे हुए हों, तो मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ। इस सूरत पे तो देखिए ना, सीधी सादी बात है कि मैं वो कह रहा हूँ कि एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा अपने आप को जिन्होंने रिस्ट्रेन में रखा, वो एक एनोनिमस लेटर पर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल है, कुछ बुनियाद है। और चूंकि मैं इस पे बात करने जोगा इसलिए हो गया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो पावर, जो वो बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर इस्तेमाल उस इदारे के ख़िलाफ़ की है जिससे हम तवक्को रखते हैं कि वो इसको साफ पाफ करके हमारे मुआशरे को, हम बस जो कहते रहते हैं कि बस ये एहतसाब ब्यूरो को मुकम्मल अख्तियारात दे दें, अख्तियारात दे के ये मिल रहा है कि वो अपनी दुकानें उन्होंने खोल रखी हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे ग्रेड में होते हुए ग्रेड 20 और 21 में बैठे हुए हैं। अक्सर जिक्र आता है जी, शहबाज शरीफ साहब का ये फार्मूला है कि वो जो पोजीशन जो ग्रेड 20 को मिलनी चाहिए वहां पे 18 वाला बिठा दो ताकि वो आपके साथ लॉयल रहे, तो उसके बाद वो हमेशा ही लॉयल रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप पता नहीं ये शहबाज से इंस्पायर हुए हैं, लेकिन ये तो पहले बना है एहतसाब ब्यूरो। हाँ, तो फिर शहबाज साहब नैब से इंस्पायर हुए हैं। तो फिर शहबाज साहब इनसे, तो फिर ये कि ये बजाय करप्शन कर रही है तो दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं कि दिस इज हाउ टू डील विद ब्यूरोक्रेसी। ब्रेक ले लें जी। दिस इज हाईली इरेगुलर, इसीलिए आप सही। बहरहाल चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है _पाकिस्तान_। जी बीबी, तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि वो इदारा, मैं तो सबसे पहले मैं आपको आउटसेट ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को जहाज में बिठाने के बाद, हाँ, उसकी क्या रह गई फिर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ NRO साइन करने के बाद नैब के वजूद की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, जिनका एहतसाब करना था वो चले गए, क्या बचा? नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान मशहूर ज़माना मिसाक़ जमहूरियत हुआ था। दोनों अपने अपने दानिश में झूठ या सच, हम इस बहस पे नहीं उलझते, नैब के डसे हुए थे। उसमें यह शिक भी थी कि नो पॉलिटिकल, ये दोनों मिलकर एक एहतसाब का मुअस्सर निजाम वज़ा करेंगे। तो साहब उन्होंने भी यही इदारा रखा, उन्होंने भी नहीं कुछ किया, दोनों ने, मतलब पहले उनकी आई और इनकी भी, तो इन्होंने भी क्या किया? कुछ भी नहीं, नथिंग। भारत कोयटा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया, कौन सा फरमा रहे हैं? नुसरत जावेद साहब, नसीबुल्लाह कोयटा से बोल रहा हूँ। जी भैया, जी नसीब साहब फरमाइए जल्दी से। सर, नेब बलूचिस्तान के हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में नेब खुद करप्शन में मुलव्वस है। नुसरत जावेद साहब, बलूचिस्तान में नेब खुद करप्शन में मुलव्वस है। अरे भैया, वो यही तो इल्जाम लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो नोटिस लिया है ना भैया, क्योंकि उनके पास ये आया है। पिछले 10-15 साल से 2000 से वजीरों के, पिछले गवर्नमेंट के वजीरों से पैसे लेकर केस चलता रहा 5 साल 3 साल पैसे रेट लेते हैं इन लोगों से। देखिए, मैं आपकी बात को ही तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में हरगिज नहीं। मुझे गुलमीने से गिला ये हो रहा था कि देखो, एक इतना बड़ा वाकया हो गया, इतनी बड़ी खबर आ गई कि वो इदारा जो इस मुल्क में सफाई सुथराई के नाम पर बना था, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट
جو افتخار چودھری کی طرح ہر چیز میں مداخلت کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہے اور بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا ہے، اور آپ اس کو اگنور کر دیا. مجھے آپ سے گلہ یہ تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہی جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، اب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. اب انہوں نے کہا کہ جی اگست کے آخری ہفتے میں اس کی سماعت کسی طرح اس کو فکس کریں، جواب دیں ہمیں. اب دیکھتے ہیں اب وہ معلوم کریں گے. اب ہم وہی یعنی متوازی عدالت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کراچی سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب امجد شاد کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. نصرت صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ ایک ایشو اٹھایا ہے جی، اور یہ ایشو پر بات کیے جانی چاہیے تھی. میں اس میں صرف ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ صرف نیب کا ہی ایشو نہیں ہے کہ نیب میں اس طرح ہو رہا ہے. یہاں پر پاکستان میں 2 ادارے اور بنائے گئے تھے جن کا کام تھا کہ غریبوں کو یا وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں بھاری رقوم کے ساتھ وکیلوں کو انگیج کر کے کیس لڑنے کی، ان کے مسئلے چھوٹے لیول پر حل کیے جائیں. جی اس میں 2 ادارے بنے جی. ایک بنا FTO فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کا ٹیکسیشن کے لیے، اس کے بعد ایک بنا وفاقی محتسب کا. جی آپ ان دونوں اداروں کی حیثیت ترکیبی جو ہے نا پچھلے 10-15 سال کی اگر آپ دیکھیں جی وہ آپ دیکھیے، مجھے آپ کی بات سے بھیا ہرگز اختلاف نہیں، لیکن یہ 2 ادارے جنہوں نے آپ کا نام لیا ہے ان کے پاس ہرگز وہ اختیار نہیں ہے جو نیب سے متعلقہ لوگوں کو ہے. نیب کا کوئی بھی افسر مجھے اس وقت دوران پروگرام جو ہے وہ یہ دروازہ کھول کے آ سکتا ہے کہ صاحب روکیں، یہ گھڑی آپ نے کہاں سے لی ہے. دے ہیو دس اتھارٹی. اور اب یہ والی بات دیکھ کر، یہ خبر پڑھ کر اور نامعلوم چٹھی سے آگے اور نام پڑھ کر اندازہ ہوا کہ وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ پار آپ کو کرپٹ کرتی ہے اور ایبسولوٹ پار کرپٹس یو ایبسولوٹلی، وہ تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. اور ایک دو تو میں واقعات خود جانتا ہوں ماشاءاللہ. میں کچھ نیب کے متعلقہ افسران کو جانتا ہوں، ان کے کچھ چیف حضرات کو بھی جانتا ہوں. دیکھتے دیکھتے ان کی زندگی بدل گئی. دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے. ایک کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب زبیر بات کر رہا ہوں ریمیا خان سے. جی بھیا. اچھا سر، مجھے ایک ایشوز کے متعلق ڈسکس کرنا تھا. سر آج کل جو بھی گورنمنٹ جاب اور سیمی گورنمنٹ جاب آ رہی ہیں نا، وہ حکومت دے رہی ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن کو. وہی اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، وہی سارا کچھ اس کو دیکھتے ہیں. یار اس کا آج کے موضوع سے تو میری جان کوئی تعلق نہیں. سر وہ ایک امپورٹنٹ میں آپ کی دیکھیے اس کے لیے الگ سے آپ کی بات، آپ کا یہ اگر یہ پوائنٹ ہے اس پہ ہم نگاہ رکھیں گے، دیکھیں گے. And we'll definitely ہمیں ای میل کیجئے کوئی انفارمیشن ہے تو ہم دیکھیں گے. اس وقت اگر کوئی ہے آپ ہمیں ای میل کریں، ہمارے سارے وہ چیزیں ہیں. لیکن آپ نے یقینی طور پر جو بندہ فون اٹینڈ کر رہا ہے، آپ نے میرے ان بچوں کو کہا ہوگا کہ جی میں نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اس نے آپ پہ اعتبار کیا. اب آپ یہ بھی زیادتی کرتے ہیں نا، بس ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دال آؤ. اصلی بات یہ کرنی ہوتی ہے. اسی لیے میں کل تمہیں کہہ رہا تھا ضیاء اللہ ہمارے بہت اچھے نمائندے تھے. مطلب آپ کو یاد ہے آخری کال کیا آئی تھی ہمارے اس کے اوپر؟ ہماری شناخت اور پہچان تھے. اچھا لیکن نصرت صاحب، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے نیب کا چیئرمین ویئرمین لگایا، تو وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تم یہ خود دیکھو نا، اب کیا تماشا ایک نیا شروع ہو گیا ہوا ہے. کون سا والا؟ یہ ایک دوسرے پر ریفرنس. ہاں ویسے نصرت صاحب آج آپ کو شیخ حسن الدین صاحب کو کیوں لیا لائن پہ کہ آج ان کو کتنے اچھی طرح اسپیکر صاحب نے ان کو ریسیو کیا جو گئے تھے نون لیگ کے لوگ ریفرنس جمع کروانے. تو وہی نہ تو کل وہ بیچارے شیخ صاحب نہیں تو رو رہے تھے. نہیں لیا آپ نے انہیں لائن پہ؟ نہیں ہم روزانہ تو نہیں لوں گا. ان سے پوچھتے نا کہ ان کا اس کے بعد کیا میں تو ابھی زیادہ میں تو یہ انٹرسٹڈ ہوں کہ پہلے ان کے رہنما واپس آ جائیں لنڈن سے. آ گئے ہوں گے نا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ 18 تھا. دیکھو اصل بات یہ ہے بی بی، یہ بات کو مذاق کی نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ یہ ہم لوگ جن کو منتخب کر کے یہاں بھیجتے ہیں ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ قانون بنانا. یس ٹھیک ہے. یہ بجائے قانون بنانے کے اب ایک دوسرے کے خلاف ریفرنس گند کی بالٹیاں لے کر ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی لوگ جمہوریت اور فلانا فلانا. اور جیسے ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے بھائی ہم جمہوریت کے خلاف کو سازش کر رہے ہیں. او بھائی تم خود کر رہے ہو ایک دوسرے کو چور لٹیرے کہہ کے. یس نو ڈاؤٹ. ہونا تو یہ چاہیے تھا تم بیٹھو کہ یار ابھی تک کرپشن پہ قابو کیوں نہیں پایا جا سکا. احتساب پہ کتنی باتیں ہوئی ہیں. خیر جام شروع سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام.
نصرت صاحب مجھے آپ سے اس نیب کے کیسز کے بارے میں بات کرنی تھی کہ پچھلے دنوں ایک کیس کی بہت زیادہ ہائی لائٹس ہوئی تھی نیوزز میں، نیوز پیپرز میں بھی آفیسرز کے نام آئے. آپ کی میں رائے جاننا چاہتی ہوں کہ نارملی جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان میں اس طرح سے آفیسرز کو ان کے کریئر کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، تو what do you think کہ ایک کسی جگہ مخصوص کی کوئی اسٹریٹجی بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ What would you like to say about this؟ دیکھیے میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ پایا ہوں. آپ مجھے دوبارہ اگر دیکھیے کہ کچھ کیسز ہوئے ان میں کچھ آفیسرز کے نام آ گئے تو اس میں اگر اور پورا دن اس کے اگلے دن بھی وہ کیسز اسی طرح میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کیسز کا بیک گراؤنڈ تک نہیں بتایا جاتا. لیکن میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. آپ کو کم از کم بول پاکستان میں ہمیشہ آپ کو، اگر آپ اس کی ریگولر ویور ہیں تو میں ہمیشہ گلمینے کو کہتا رہتا ہوں کہ لفظ مبینہ allegedly کہ مبینہ طور پر فلاں پہ الزام ہے. اب اس میں دیکھیے جیسے جو خبریں ہیں تفصیلی، کیونکہ یہ تو اب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا نا، تو اس کو تو میں کوٹ کر سکتا ہوں. ناصر اقبال نے، ہمارے جو ڈان اخبار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے وہ نام لیے ہیں جن کا نام لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ٹیلی ویژن پہ نام ان کا نہیں لیا کہ چلے بھئی. ایک تو یہ کہ وقت کی بچت کے لیے، دوسرا میں تو بیسک کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ ادارہ جسے 7 نکاتی ایجنڈے کے تحت ہمارے مسیحا وہ قائم کرتے ہیں، اور اس ادارے کے چیئرمین کو انبریڈلڈ پاورز دی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے، اب پتہ نہیں میں التجا مجھے کرنی چاہیے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نیب کا چیئرمین فرض کرو کلمینے بنی، تو نیب کے چیئرمین بننے سے پہلے ان کے کیا حالات ہیں. اس طرح لاٹری نکال کر صرف 2 کیسز نکال لیں، ایسے ہی صرف 2 کیسز، ٹھیک ہے، ایز اے ٹیسٹ، مطلب پتہ کہ اللہ کی طرف سے آ گیا تو ان کو ذرا ایسے دوبارہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آج نیب پہ ہی بات کر رہے ہیں فی الحال، تو ہم دیکھتے ہیں اس پہ مزید کالیں آتی ہیں. نہیں، اسٹے ود اس. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے وہ بتا رہی تھی کہ آپ نے جس ایشو کو اگنور کیا تھا اس سے متعلقہ سوائے رحیم یار خان کی باقی تمام لوگوں کا یہی مسئلہ ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس نے احتساب کرنا ہے، جس کے پاس نہ صرف یہ کہ احتساب کرنا ہے بلکہ ایسے اختیارات ہیں جو کہ کسی کی بھی زندگی عذاب میں کر سکتے ہیں، اٹھا کے لے جاؤ کہ، اور یہ ایک ایسا ہے کہ اس میں مسنگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ تو آپ لیگلی ان کو نہیں، آپ قانونی طور پر آپ کو طاقتور بنایا گیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں، اور اپنی اس طاقت کا استعمال آپ نے، مثلا اس کے اندر ایک کیس ہے جس میں ایک صاحب نے ریکارڈ پروموشنز لی ہیں، گریڈ 21 میں وہ 6 سال میں پہنچ گئے، گریڈ 21 میں 6 سال میں پہنچ گئے، ماشاءاللہ. جبکہ یہ اسلام آباد سرکاری ملازمین کا شہر ہے. یہاں پر ایک سے دوسرے گریڈ میں جاتے ہوئے جو زندگی پہ عذاب، جو مشکلیں اور جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پورا کیریئر نکل جاتا ہے. تو اب نہیں ہے نا. اب وہ جس چیز پر آپ نے توجہ نہیں دی تھی اس میں نے صرف آپ کو نشاندہی کی، اور آپ نے دیکھا کہ حالانکہ آج میچ میں بھی انٹرسٹ ہے، یہ وہ لوگوں نے نہیں بلکہ اس سے متعلق کالنگ کر رہے تھے. اب حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بات کرنے کے بعد میں آگے بڑھ کے کہ یہ جو اب ان کے درمیان تبادلے ہو رہے ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے چٹھی ہم نے ڈالی کہ جی آپ کشمیر پہ بات کریں، انہوں نے جواباً کہا کہ آپ کی کشمیر پہ کوئی لوکل سٹینڈ آئی نہیں، لیکن آپ کراس بارڈر ٹیررزم پہ بات کریں، ہم کراس بارڈر ٹیررزم پہ بات کریں. میری اس پہ بڑی پوزیشن آج سے نہیں، بہت پرانی ہے. کیا کر لینی چاہیے؟ السلام علیکم. اچھا، خیرپور، ہلو، خیرپور سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. نصرت صاحب میں طالب حسین بات کر رہا ہوں خیرپور سے. جی. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے پٹواریوں کی اور کلرکس وغیرہ کی، یہ نیب صرف یہاں تک محدود رہے گی یا جو بڑی مچھلیاں ہیں ان کو بھی یہ بھی کوئی پکڑ میں آئے گا؟ او بھائی میرے، نیب پہلے اپنا حساب تو دے سپریم کورٹ کو
اس کے بعد کسی اور کا کرے گی نا. پہلے تو نیب کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ جو ہے نا وہی تو مصیبت ہوتی ہے. ہم جن لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ وہ کریں گے, وہ پہلے اپنے آپ کو سنوارنے میں شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے اختیارات کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ایک ایسے سپریم کورٹ کو جو سو موٹو اختیار کرنے کو بالکل تیار نہیں تھا, جس نے ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, حالانکہ ان کے پاس آئینی یہ اختیار حاصل ہے, وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انونیمس چٹھی. ہاں نیب چیئرمین تو لگایا انہوں نے ہی تھا, اور نیب دیکھو نیب چیئرمین سے بیونڈ مطلب وہ نیب کو ختم کر کے کوئی نیا ادارہ بنا کوئی سکتے تھے, طریقہ کار تو ہونا چاہیے نا بی بی, کہ یہ آخر وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ لے رہے ہیں. یس مصنف انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نا. کیا یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یا نہیں؟ دیکھیں پوری اسمبلی کیوں بنتی ہے, اس کے پیچھے جمہوریت کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. بالکل ٹھیک ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ عوام سے محاصلات کے نام پر جمع شدہ رقم ریاست کیسے خرچ کر رہی ہے. اوورسائٹ یہاں پہ نیب کوئی اس کے اوپر کیا اوورسائٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیا میکنزم ہے؟ اچھا اگر موجود نہیں ہے تو بنائیں قانون کے ذریعے, لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے, آپ لہراتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہو تو پھر آپ کو بھی کام آ جاتے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ارے یہ 1993 میں یہ ہوا تھا. لاہور سے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. جی بھیا. جی میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو لوگ ہیں سیاسی لوگ, ہمارے پرائم منسٹر یا اپوزیشن لیڈر, یہ اگر نیب کا چیئرمین لگائیں گے تو اپنے مفاد کے لیے لگائیں گے, یہ ملک کے لیے تھوڑی لگائیں گے. نہیں تو یہ 1999 2002 میں تو نہیں تھے نا جنہوں نے یہ لگائے, یہ 16 بندے, تو وہ کس نے اپنے مفاد کے لیے لگائے تھے؟ یہ تو سیاستدان نہیں تھے میری بھائی. ہلو. جی 1999 سے 2002 تک یہ جو 16 افسر لگائے تھے, یہ تو بھیا کسی سیاستدان نے نہیں لگائے تھے. ان کے پیچھے تو وہی مفادات تھے. کون سا مفاد؟ کس کا؟ اس کا نام لے. کون سا سیاستدان اس وقت تھا جس کا مفاد تھا اس کے پیچھے؟ وہ آپ تو یعنی ٹی وی اپنا دیکھ رہے ہیں بھیا, تو آپ کو میں یہی کہتا رہتا ہوں, آپ پہلے ٹی وی پہ اپنی آواز سنیں بجائے مجھے جواب دینے کے. وہ ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ یہ دیکھا نا کہ لوگوں کے بھائی یہ بندے جو ہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں, عاریتاً لیے گئے تھے افواج پاکستان سے کہ آپ جنرل مشرف صاحب کا جو پلیج ہے اگینسٹ کرپشن پورا کریں اس کو. بالکل, پر وہ آج تک وہی ہیں اور کہیں بھی نہیں گئے, اور احتساب کسی کا بھی نہیں ہوا. باٹم لائن. بہرحال چلیں نصرت صاحب, آج کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا. آج سارا پروگرام ہمارا نیب پہ نکل گیا. ویسے ہم نے آج بلوچستان میں جو ریلیز ہوئی ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات کرنی تھی. بہرحال ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.